बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। रूहानी इलाज ये एक ऐसा लफ्ज़ है, जब भी हम किसी को तकलीफ़ में देखते हैं या किसी अज़ियत में मुब्तला देखते हैं तो फ़ौरन एक बात करते हैं कि आप इसका रूहानी इलाज क्यों नहीं करवाते, किसी से दम करवा लें, किसी ऐसे इंसान से जो तावीज़ देता हो उससे कोई तावीज़ ले लें। हमारे अंदर, हमारे जहन के अंदर रूहानी इलाज का मफ़हूम क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम कहते हैं कि अगर ये मसला हल नहीं हो रहा तो आप इसका रूहानी इलाज क्यों नहीं करवाते। या बिलफ़र्ज़ कोई इंसान किसी मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो गया जिसका दुनियावी तौर पर इलाज जो है वो बहुत महंगा है या मुमकिन ही नहीं है, उसका इलाज अभी कोई है ही नहीं, खुदा ना खास्ता कोई इंसान किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो फ़ौरन अगर हमें पता चले तो हम अक्सर कहते हैं कि आप इसका रूहानी इलाज क्यों नहीं करवाते, किसी से दम करवा लें, किसी से कोई तावीज़ ले लें, जबकि हम ये नहीं जानते कि रूहानी इलाज क्या है। आज की वीडियो इस रूहानी इलाज के मफ़हूम पर बना रहा हूँ और आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत भी देता हूँ कि रूहानी इलाज होता क्या है और हम रूहानी इलाज इसको कह क्यों रहे हैं। मसलन एक इंसान दुनियावी तौर पर किसी मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला है, अब दम दुरूद का ताल्लुक़, क्योंकि वो मर्ज़ उसके जिस्म से वाबस्ता है, अब हम दम दुरूद करवाने वाले को रूह का क्यों कहते हैं कि ये रूह का इलाज है, रूहानी इलाज से मुराद रूह का इलाज है, जबकि हमें तो मालूम ही नहीं कि इस इंसान की रूह बीमार है भी या नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि रूहानी इलाज करवा लें। हमारा अलमिया ये है कि हम बहुत सारी बातें फ़र्ज़ी अंदाज में करते हैं, उसकी हकीकत हमें नहीं मालूम होती कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दुनियावी एतबार से नज़र बद लग गई, अब जिस्म बार बार बीमार हुए चला जा रहा है, बार बार बीमार हुए चला जा रहा है और हम ये कहते हैं कि इसका रूहानी इलाज क्यों नहीं करवाते। मसला जो है वो जिस्म के साथ है, लेकिन हम उसके हवाले से रूह के इलाज की क्यों बात करते हैं। आज इस पर वजाहत है और ये एक ऐसी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जिससे आपको फ़िक्र मिलेगी, आपको आगाही मिलेगी, आपको सोचने का मौका मिलेगा। जिस्मानी ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए खुराक का होना, जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात है उसमें से एक ज़रूरत है खुराक, यानी कि खाना और पानी पीना और खाना। अब एक ऐसा सेहतमंद इंसान जिसको खुराक नहीं दी जा रही, एक ऐसा सेहतमंद इंसान है और उसकी बुनियादी ज़रूरत को आप ख़त्म कर दें, मतलब ना वो खाएगा ना वो पिएगा, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म जो है वो खुश्क होना शुरू होगा। हमारे जिस्म के ऊपर या हमारी हड्डी के ऊपर हमारी जिल्द की, हमारी खाल की कई लेयर्स मौजूद हैं जिसके नीचे जाकर हमारी हड्डी मौजूद है। अब क्या हुआ कि जिस्म में खुराक तो जा नहीं रही, अब जिस्म कमज़ोर होना शुरू हुआ, कमज़ोर होता गया यहाँ तक कि हमारी खाल जो है वो हमारी हड्डी से जाके चिपक गई। अगर हम ऐसे किसी इंसान का तसव्वुर करें तो वो काफ़ी भयानक होगा, काफ़ी डरावना होगा, क्योंकि वो बज़ाहिर है तो ज़िंदा लेकिन हमें ढांचे की सूरत में नज़र आ रहा है। उसका पेट उसकी पसलियों से चिपका हुआ है, उसका मुंह जो है उसकी खोपड़ी से चिपका हुआ है, उसकी हाथ की उंगलियां जो हैं उसकी हड्डी से चिपकी हुई हैं, उसके बाजू, उसकी टांगे पर जो गोश्त का एक ख़ास मिकदार होती है वो सब सुकड़ कर उसकी हड्डी पे चिपक गई है। अगर किसी ऐसे इंसान को देखें तो खौफज़दा हो जाएंगे, बल्कि हम पर इतनी खौफ की कैफियत तारी हो जाएगी कि हम उस इंसान को देखना गवारा नहीं करेंगे। ये वो इंसान है जिसको हमने खुराक नहीं दी तो उसका ये हाल हो गया। अब क्या होता है कि ये अगर मैं इस इंसान को, जो जिस तरह मैंने आपको मिसाल देकर बयान किया है, अगर मैं कहूँ कि ये एक किस्म का मुर्दा इंसान है, क्योंकि ज़िंदगी वाली चीज़ इसमें है नहीं,
اور موت اسے ابھی آئی نہیں، تو یہ موت اور زندگی کے درمیان ایک مردار جانور کی طرح ایک ایسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب ہماری روح جو ہے، جس طرح ہمارا جسم ہے اسی طریقے سے ہماری روح کی بھی کچھ غذا ہے، اور جب ہم اپنی روح کی غذا اس کو نہیں دیتے ہیں تو وہ روح اس ڈھانچے کی طرح ہو جاتی ہے، یا میں اس کو ایسے الفاظوں میں بیان کروں کہ وہ مردار کیفیت میں ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے، جسم تو بڑا فربا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اس انسان کے اندر جو روح ہے وہ اس مردار انسان کی طرح ڈھانچے کی صورت کے اندر موجود ہے۔ ایسے انسان کو بیماریاں لپیٹ لیتی ہیں، کیونکہ اس انسان کے اوپر اس کا نفس غالب ہوتا ہے، اس کی روح تو مردار کیفیت میں ہے۔ کیوں کہ روح کو موت نہیں ہے۔ اب وہ ڈھانچہ نما جو انسان ہے وہ مر نہیں سکتا، اس کو تصور کریں وہ مر نہیں سکتا کیونکہ اس کو موت نہیں ہے۔ اب وہ کمزور ہو رہا ہے، ہوتے ہوتے وہ اس حال پر پہنچ گیا کہ اس کی جو شکل و صورت ہے وہ اس قدر بھیانک ہو گئی۔ تو ہماری روح کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اور جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے، ہماری روح ڈھانچہ ہو جاتی ہے، ہماری روح مردار ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے جسم بھی اس مردار روح کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہونے لگ جاتا ہے۔ روحانیت کے اندر جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ انسان بیمار، اس کا جسم بعد میں ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ پہلے بیمار ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دم درود کرنے والے کے پاس جاتے ہیں اور وہ کلام الہی پڑھ کر دم کرتا ہے تو اس مردہ ڈھانچے کے اندر وہ غذا جاتی ہے، وہ غذا جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ توانائی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر کچھ توانائی پیدا ہوتی ہے تو اس کی توانائی سے ہمارے جسم کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر آتا ہے، جس سے ہمیں اپنی جسم کی بیماری میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ دم درود کا سہارا لیتے ہیں وہ دنیاوی ادویات سے جلدی صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ علاج کرائیں گے تو اس میں وقت لگے گا، لیکن یہی کام اگر دم درود کے ذریعے کیا جائے تو اس سے افاقہ جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی روحانی علاج کیوں نہیں کراتے، آپ کا جسم تو ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو روح موجود ہے وہ مردار ہو چکی ہے، اب اسے انرجی کی ضرورت ہے، اب اسے سورہ فاتحہ کے دم کی ضرورت ہے، اب اسے سورہ مزمل کے دم کی ضرورت ہے، اب اسے اس کے مالک کو ذکر سنانے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو اس کی غذا دیں گے، وہ صحتیاب ہونا شروع ہو جائے گی۔ ظاہری غذا تو جسم کی میں نے آپ کو سمجھا دی، روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کلام الہی ہے، کیونکہ کلام الہی بھی آسمانی ہے، آپ کی روح بھی آسمانی ہے، تو اسی لیے اس آسمانی چیز کا جو رزق ہے وہ بھی آسمانی ہے۔ تو کلام الہی کے جتنے انوارات ہیں، جتنی تجلیات ہیں، وہ سب آپ کی روح کی غذا ہے، اور آپ کے مالک کا جو ذکر ہے، اس کی جو حمد ہے، وہ بھی آپ کے روح کی جو ہے وہ غذا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جسم کو سنوارتے ہیں، ہم جسم کو حسن و جمال کا پیکر بنا لیتے ہیں، اپنے جسم کی اتنی آرائش و زیبائش کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر روح مردار ہے تو آپ کا جسم آپ کی قبر کے اندر مٹی میں مٹی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کی روح حسن و جمال کا پیکر ہے، اگر آپ کی روح کے اندر حسن و جمال ہے، تجلی ہے، تو پھر آپ کی قبر کے اندر آپ کی روح کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ حسن و جمال کا پیکر رہے گا، کیونکہ جو چیز نور سے وابستہ ہو جاتی ہے، آسمانی شے سے وابستہ ہو جاتی ہے، وہ باقی ہو جاتی ہے، باقی سب کو فنا حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بھی قبور ہیں
ان کے اندر جتنے بھی اجسام ہیں جب وہ مٹی میں مٹی ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی روحیں مردار تھیں اور ان کے جسم شاید فربا تھے، صحت مند تھے، حسن و جمال کا پیکر تھے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ اور ایسے جسم جو اپنی قبر کے اندر سلامت ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ان کو دفن کیے ہوئے اور آج بھی وہ تر و تازہ ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی روحیں کامل ہیں، ان کی روحوں نے ایسے عمل کیے جس کو اللہ نے قبول کیا۔ وہ جسم ان روحوں کے مالک تھے جو صحت مند تھیں، جن کو روحانیت حاصل تھی، جن کو روح کی ترقی حاصل تھی، جن کو اللہ کی خوشنودی حاصل تھی، جن کو قرب حاصل تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی روح کی صحت کا خیال رکھا، اپنی روح کی ترقی کا خیال رکھا۔ تو ایسی ارواح کا جو اثر ہے وہ ان کی روحوں میں بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ اثر ان کی روحوں سے نکل کر ان کے جسموں پر بھی جاتا ہے۔ اور اگر یہ اثر بڑھنا شروع ہو جائے، اگر کوئی انسان روح کے اعتبار سے بڑا ہی پاکیزہ ہے، بڑا ہی نیک ہے، عبادت گزار ہے، تقوی طہارت رکھتا ہے، تو اگر اس کی روح کے اندر ترقی پیدا ہوگی تو پھر وہ اثر اس کے جسم پر آئے گا، پھر اس کے جسم سے باہر نکل جائے گا، پھر جو انسان اس انسان کے قریب آئے گا وہ بھی پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو اولیاء کرام کی ذات کا مرکز ہوتی ہے کہ ان کو تجلی الہی حاصل ہوتی ہے، ان کو روح کی طاقت حاصل ہوتی ہے، ان کو روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ تو جو دیگر ارواح جسم انسانی کے ساتھ ان کے قریب آتی ہیں وہ بھی پاکیزہ، معطر، طیب و طاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ روحانی علاج ہے۔ روحانی علاج کا مقصد ضروری نہیں ہے آپ کسی عامل کے پاس جائیں، آپ عبادت کی طرف توجہ کریں۔ جسمانی اعتبار سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن دل کی بے چینی ہے، دل میں بے قراری ہے، دل میں بے سکونی ہے، رات کی نیند نہیں ہے، امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو روح مردار ہے۔ اب روح کیا چاہتی ہے؟ روح چاہتی ہے کہ اسے کچھ دو، اس کی صحت کا خیال رکھو، اور اس کی صحت کیا ہے؟ کلام الہی۔ اس کی صحت کیا ہے؟ قرب الہی۔ اس کی صحت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی۔ اس کی صحت کیا ہے؟ اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا۔ تو ضروری نہیں ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جسم بڑا ہی طاقتور ہے، آپ کا جسم بڑا ہی حسن و جمال کا پیکر ہے، آپ بڑے ہی صحت مند ہیں تو آپ کی روح بھی ایسی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی روح کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ آپ نے اپنی روح کے لیے کیا کیا۔ آج اس 24 گھنٹے کے اندر میں نے پورا وقت اپنے جسم کے لیے گزارا، اپنی زندگی کے لیے گزارا، اپنی زندگی کی بہتری کے لیے گزارا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر میں نے اپنی روح کے لیے کیا کیا، اس کی صحت کے لیے کیا کیا، اس کے خیال کے لیے کیا کیا۔ جس دن آپ کا جسم آپ کی روح سے الگ کر دیا جائے گا، موت واقعہ ہو جائے گی، اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ایک نہیں تھے، آپ دو تھے۔ ایک آپ کا جسم تھا جو الگ وجود رکھتا تھا، ایک آپ کی روح تھی جو الگ وجود رکھتی تھی۔ اس دن آپ کو آپ کی روح آپ سے ہم کلام ہوگی، اس دن آپ کو آپ کی روح بتائے گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے اوپر کبھی توجہ نہیں دی، تم نے مجھے ذلیل و رسوا کیا، تم نے میرا کبھی خیال نہیں کیا۔ اے اللہ، میں تو طیب تھی، میں پاک تھی، میں تو تیرا جز تھی، تیری پھونک تھی، تیرا امر تھی، اس انسان نے مجھ سے تجھ سے دور کیا، مجھے تیرے قرب سے دور کیا۔ تو اے اللہ تو اسے پکڑ لے، اے اللہ تو اسے عذاب میں مبتلا کر، اے اللہ تو اس جسم کو اس کے کیے کی سزا دے۔ میں جا رہی ہوں، مجھے تو جانا ہی تھا۔ تو اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ایک نہیں تھے، آپ دو تھے۔ اس دن آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں گے جب آپ کا جسم
آپ کی قبر کے اندر جب ریزہ ریزہ ہوگا تو آپ اس تکلیف کو ایسے محسوس کریں گے کہ جیسے ایک زندہ انسان کو کاٹا جاتا ہے، اس کے اعضاء کو الگ کیا جاتا ہے، آپ اس دن اس تکلیف کو محسوس کریں گے۔ اور وہ تکلیف ایسی ہوگی کہ جب ایک مردہ اس تکلیف سے چیخے گا تو اس کی چیخیں جو ہیں وہ ساتوں آسمان تک سنی جائیں گی، تمام مخلوقات سنیں گی سوائے انسان کے، سوائے جنات کے، تمام مخلوقات اس چیخ کو، اس پکار کو سنیں گے، اور وہ جو روح آپ کے اندر موجود ہے وہ آپ کے جسم کے لیے بد دعا کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گی۔ تو خدا را اپنے جسم کے اندر موجود روح کو لاوارث نہ چھوڑیے، اپنے جسم کے اندر موجود روح کو مردار نہ کیجئے، اس پر توجہ کیجئے، سوچئے، غور کیجئے، کیا میں نے اس 24 گھنٹے کے اندر تہہ دل سے استغفار کیا؟ کیا مالک کو یاد کیا؟ کیا 5 وقتہ نماز کی میں نے پابندی کی جو میری روح کے لیے آب حیات کی طرح ہے، اس کی غذا ہے؟ تو کیا میں نے ان باتوں پر عمل کیا؟ کیا میں نے کوشش کی، یا میں اپنی دنیا میں ہی لگا رہا؟ اور اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں ظالم ہوں، اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور بالضرور ملے گی۔ ایک فکر دینا چاہتا تھا جو آپ کے سامنے رکھی، نقطہ تو روحانی علاج تھا، لیکن ضمناً میں آپ کو روح کی دنیا میں بھی لے گیا اور کوشش کی کہ آپ کو آگاہی دی جا سکے۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، آپ کسی بھی دوسری روح کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں۔ ہم بظاہر طور پر تو جسم ہیں، لیکن اگر روح کی نگاہ سے دیکھیں تو جسم کے اندر موجود ہم سب روحیں ہی ہیں۔ تو کسی بھی روح کی تکلیف کا، دل آزاری کا، پریشانی کا، دکھ کا ذریعہ نہ بنے۔ مجھ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔